को, चांद को, सूरज को, जिसे भी ताकतवर देख लिया तो ताकत तो उसे भी जो है खुदा मानते थे। तो कहा कि तुम लोग देखो जो इसमें फला नहीं है, फला इसी में है कि तुम ये कहो कि कोई भी खुदा नहीं है सिवाय वो वहदहू ला शरीक है, यानी वो अल्लाह, उसके अलावा जो कोई खुदा नहीं। पहले जो है हर चीज़ का इनकार करो, नफ़ी करो, फिर जो है इकरार करो कि वो खुदा है। लेकिन अब आप देखें कि जाहिर सी बात है कि वो दौर ऐसा था, लेकिन उसमें भी ऐसे अफराद थे कि जिनका ज़मीर जो है बेदार हो गया, दानिशमंद थे। जैसा कि अली बिन इब्राहिम की तफसीर में मिलता है कि जनाब अबू ज़र के सिलसिले से, और वो लिखते हैं कि जहालियत के दौर में जो लोग बुत की परस्तिश करते थे, इबादत करते थे, वो तारीफ फरमाते हैं कि एक पत्थर था, उसका नाम था सादिस खरा, पत्थर का नाम था, बहुत मुबारक पत्थर, और लोग जो है उसकी परस्तिश करते थे, इबादत करते थे, बहुत मुबारक पत्थर था। तो जनाब ने देखा कि लोग जो है इसकी इबादत कर रहे हैं, लेकिन एक दिन देखा कि ये लोमड़ी आई, ये पेशाब कर उसी पत्थर पे, या जानवर बिल्ली सब आए, तो अब देखे तो यहीं से चौंक गए। लोग इसे खुदा मान रहे हैं, लोमड़ी आ रही है पेशाब करके चली गई, बिल्ली आ रही है पेशाब करके चली गई, तो अब वहीं से जो है चौंके, तो तारीख में चौंके और उसके बाद आए, तो तारीख में देखेंगे किन्हीं का नाम मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि आप देखें कि इंसान जब अक्ल होता है तो जाहिर बात है उसका ज़मीर जिंदा होता है, तो इंसान जो है चौंक जाता है। तो लोग मानते थे बुतों को। अब जाहिर सी बात है कि जब इंसानों ने देखा कि ये ऐसे है कि जब पत्थर को खुदा मान रहे हैं, तो फिर सोचा इससे बच बेहतर तो यही कि हम खुद ही दावा करते हैं कि हम खुदा है। देखिए फिरौन ने भी दावा किया कि हम खुदा है, ना रब्बकुम आला, मैं सबसे बड़ा रब, फिरौन ने दावा किया खुदाई का, नमरूद ने किया, शद्दाद ने किया, लेकिन इन सबों ने दावा किया, लेकिन उन्हें तो मालूम था कि हम खुदा नहीं। ऐसा नहीं है कोई ये कह दे कि वो खुद भी जानते थे कि हम खुदा नहीं है, नहीं। फिरौन ने जो दावा खुदाई किया तो उसे भी मालूम था कि हम खुदा नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि हम जो है खुदा है। अगर आप बताएं, अगर वाकई नहीं ये समझता कि हम खुदा है, तो जब दरियाए नील खुश्क हो गया, पानी नहीं था, तो फिर वो क्यों जाता एक गोशे में पानी पर जाके कह रहा है परवरदिगार तू तो जानता ही है, तू खुदा है, हम नाचीज़ है, दरिया नील खुश्क हो गई है, कौम परेशान है, कौम आ रही है, उसे कह रही है कि अगर दरिया नील जारी नहीं हुआ तो फिर जब तुम्हें खुदा नहीं मानेंगे। तो दुआ कर रहा है और आखिरकार जो है दरिया नील जारी हो गया। दरिया नील तो मालूम ये हुआ कि फिरौन को भी मालूम था कि हम खुदा नहीं है, इसे भी मालूम था। शद्दाद, इसे भी मालूम था कि जो जनाब हूद अलैहिस्सलाम के ज़माने में था, तो इसे भी मालूम था कि हम खुदा नहीं है, नमरूद को मालूम था कि हम खुदा नहीं है। अच्छा, इसने जो दावा किया कि हम खुदा है, अब बताइए कि अगर नमरूद को जनाब मूसा मान लेते तो फिर इसमें हिम्मत है जो ये कहता है खुदा नहीं। जो कहता भी तो हर शख्स यही कहता कि जब अल्लाह के नबी ने मान लिया है, जब अल्लाह के नबी कह रहे खुदा, तो तुम कौन होते हो? तो आप बताएं कि मालूम ये हुआ कि असल अहमियत जो है जब मूसा के इनकार में, वो कह रहा हम खुदा है और जनाब मूसा जो है इनकार कर रहे हैं। तो असल अहमियत जो है जनाब मूसा के इनकार में है। अगर जनाब मूसा जो है मान लेते तो फिर लाख कोई कहता कोई इंसान की नहीं है, कहता कोई सवाल ही नहीं है, तो अल्लाह के नबी मान रहे। तो जिस तरीके से जनाब मूसा ने इनकार करके ये बताया कि फिरौन खुदा नहीं है, जिस तरीके से नमरूद ने, इब्राहिम ने इनकार करके बताया कि नमरूद खुदा नहीं है, उसी तरीके से इमाम हुसैन ने बैत का इनकार करके बताया कि यजीद जो है वो खलीफा जानशीन तो असल अहमियत जो है यह है कि इनकार किया, माना नहीं।
لیکن اب آپ دیکھیں بعد آپ دیکھا کہ جب یہ سب پتھر اور درخت سب مان رہے ہیں تو اس سے اچھا تو ہم ہی دعویٰ کرتے ہیں، انسانی دعویٰ کرتی ہے۔ اب آخرکار جو ہے لوگ رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ کے زمانے میں جو مدینے سے کچھ فاصلے پہ نجران تھا، تو اب لوگوں نے کیا کہا کہ جناب عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ رسول اسلام نے جو ہے لوگوں کو بھیجا، کہا کہ دیکھو وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، انی عبداللہ تعالی کتاب و جرمی نبیہ، یہ اللہ کے بندے ہیں، نبی ہیں، کتاب لے کر آئے۔ لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ رسول اسلام بھیج رہے تھے، نجران جو ہے مدینے سے قریب میں تھا کہ جاؤ وہاں سے، آخر کار نہیں مانے تو رسول اسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہم خود ہی آئیں گے۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ جو نصران تھے، کہا کہ نہیں آپ رہنے دیجیے، ہم لوگ جو ہے خود آپ کی خدمت میں آ جائیں گے اور آنے کے بعد جو ہے اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو بہرحال وہ چلے، 14 افراد تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ 14 افراد جو رہے ہوں گے تو عام افراد تو رہے نہیں ہوں گے، اس میں بھی جو بہت عقل مند دانشمند جو رہے ہوں گے انہیں کو جو ہے لے کر گئے ہوں گے، 14 افراد وہی جائیں گے۔ اب ظاہر سی بات یہ 14 افراد چلے، اور جب چلے تھے تو وہی سادہ لباس پہنے ہوئے تھے، جا رہے تھے، اور جیسے ہی مدینے کے قریب پہنچے اب یہ ہوا کہ رسول اسلام سے ملنا ہے، تو کیا کیا، پرانے لباس کو تبدیل کر دیا، نیا لباس پہنا، بہترین لباس، فاخرہ لباس، سونا چاندی انگوٹھی ہے نا، یہ تمام چیزیں جو پہنا، اور پہننے کے بعد اب رسول اسلام کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد سلام کیا رسول اسلام کو، تو رسول اسلام نے استقبال نہیں کیا۔ جنہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ رسول اسلام متوجہ نہ ہوئے ہوں، پھر دوسری طرف بیٹھ گئے، پھر سلام کیا، رسول اسلام نے استقبال نہیں کیا، پھر یہ سوچے کہ ہو سکتا پھر متوجہ نہ ہو، پھر سامنے آ گئے، سامنے سے سلام کیا، پھر رسول اسلام نے استقبال نہیں کیا۔ اب چوکے کہ انہوں نے تو خود ہی کہا تھا کہ تم آ جاؤ اور ہم جو ہے اس سلسلے سے گفتگو کریں گے، اور آ گئے ہیں تو اب بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب لوگوں سے پوچھا کہ جو مدینے میں افراد تھے، لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آخر بات کیا ہے، رسول اسلام نے ہمیں بلایا تھا، ہم آئے، لیکن جو ہے وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں بتا سکتے کہ رسول اسلام کا مزاج کیا ہے، ہمیں جو ہے معلوم نہیں ہے، اگر معلوم کرنا چاہتے ہو تو پھر ان کے بھائی علی سے پوچھو۔ اب آپ دیکھیں کہ جو رسول اسلام کا مزاج نہ بتا سکتا ہو تو پھر وہ رسول اسلام کے بعد جو ہے اسلام کا مزاج کیا بتائے گا وہ۔ تو اب لوگ جو ہے معلوم کیے تو معلوم یہ ہوا کہ کسی طریقے سے پہنچے مولا علی خدمت۔ اب مولا سے کہا کہ دیکھیے رسول اسلام نے بلایا تھا، ہم ملنے کے لیے آئے، اور جو استقبال نہیں کرے، ملنے کے لیے آمادہ نہیں کرے۔ رسول اسلام نے کہا کہ یہ جو لباس پہن کر آئے ہو، یہ لباس پہن کر جو ہے بادشاہوں کے سامنے جاتے ہیں، اور تم جو ہے دنیا کے بادشاہ کے پاس نہیں آئے ہو، یہ جو ہے اللہ کے نبی ہے، پہلے یہ لباس تبدیل کرو، یہ سونا چاندی یہ سب جو پہن رکھتے ہو لباس تبدیل کرو، سادے لباس میں جاؤ تو رسول اسلام جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ اب اس کے بعد جو سونا چاندی ہے نا، انگوٹھی اور سب پہنے ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے اتارا، سادے لباس میں آئے۔ اب آئے اور آنے کے بعد سلام کیا تو رسول اسلام نے سلام کا جواب دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے گفتگو ہوئی، تو لوگ وہی کہہ رہے تھے کہ دیکھیے عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ رسول اسلام نے کہا کہ نہیں، وہ اللہ کی نبی ہے، ابن عبداللہ آئے تھے، وہ اللہ کے بندے ہیں، نبی ہیں، اور وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن وہ مان نہیں رہے ہیں۔ تو بہرحال پھر پروردگار کا حکم آیا، رسول اکرم نے پھر کہا کہ دیکھو اگر یہ مسئلہ ہے کہ جناب عیسیٰ جو ہے بغیر باپ کے ہیں، تو جناب آدم تو وہ بغیر ماں باپ کے ہیں، بغیر ماں باپ کے ہیں۔ تو آخرکار جو ہے پھر بھی نہیں مانے۔ جب نہیں مانے تو پھر آیت نازل ہوئی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ کیا کہ اب جو ہے ہم اپنے بچوں کو لائیں گے، تو اپنے بچوں کو لاؤ، ہم جو ہے اپنے نفس کو لائیں گے تو اپنے نفس کو لاؤ، ہم جو ہے اپنے عورتوں کو لائیں گے، تم جو ہے اپنے عورتوں کو لاؤ، اور کیا ہوگا؟
اب ہوگا موبائلات، تو موبائلہ میں کیا ہوگا کہ جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا، یعنی وہ جو ہے دنیا سے مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اب رسول اسلام نے اعلان کر دیا ٹھیک ہے لے کر آؤ، بچوں کو اپنے لے کر آؤ، عورتوں کو لے کر آؤ، نفس کو لے کر آؤ، باہر ادھر رسول اسلام چلے، رسول اسلام چلے۔ دیکھیے یہ مباہلے والی رات ایسی تھی کہ مسلمان جو ہے پوری رات بے قراری کے عالم میں گزارا ہے، پوری رات سوچ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی ساتھ میں لے کر چلے ہیں، ساتھ میں لے کر چلے گئے، بہت بڑے یہ بھی صادق ہے، بہت سچے ہیں، یہ سوچ رہے تھے۔ 2-3 رات جو ہے بہت بے قراری سے گزارا ہے، ایک تو خیبر والی رات اور جب ستارہ اترنے والا تھا، ایک یہ موبائل والی رات، پوری رات جو ہے بیداری جگتے رہے۔ اب آخر کار رسول اسلام چلے، امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیا، امام حسن علیہ السلام انگلی پکڑے ہوئے، ان کے پیچھے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے پیچھے مولائے کائنات، آگے رسول ہیں اور پیچھے علی ہیں، درمیان میں شہزادی فاطمہ ہے۔ اگر شہزادی ایک قدم آگے بڑھے تو رسالت ہے، ایک قدم پیچھے آئے تو امامت ہے۔ دیکھیں فاطمہ اسے کہتے ہیں کہ جن کا طواف نبوت اور امامت کرتی ہوئی نظر آئے۔ اب جو چلے تو اب آپ دیکھیں جو یہ قافلہ لے کر چلے، جو یہ 5 افراد یہ جو قافلہ چلا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے سب سردار تھے، سب سردار۔ رسول اکرم جو ہے یہ انبیاءوں کے سردار، امام حسن اور حسین جو ہے یہ جنت کے جوانوں کے سردار، شہزادی جو ہے یہ جنت کی عورتوں کی سردار، اور مولا علی جو ہے ولیوں کے سردار ہے۔ یہ جتنے افراد گئے تو یہ سب جو ہے سردار تھے۔ ظاہر سی بات سردار تو ہر جگہ ہوتا ہے نا، کہیں محلے کا ہوتا ہے، کہیں جو ہے مثلا جو ہے شہر کا ہوتا ہے، ہر جگہ سردار ہوتا ہے، ہر چیز کا سردار ہے۔ مثلا جو ہے آپ دیکھیں کہ دنوں کا سردار جمعہ ہے، مہینے کا سردار جو ہے وہ ماہ رمضان ہے، ملائکہ کے سردار جناب جبریل ہے، ولیوں کے سردار مولا علی ہے، انبیاؤں کے سردار رسول اسلام ہے، عورتوں کی سردار شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، جنت کے سردار حسن اور حسین ہے، اور کتاب کی 4 کتابیں جو ہے سردار قرآن مجید ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر ایک کا جو ہے سردار ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے اعمال کا بھی سردار ہے۔ اعمال جو کرتے ہیں تو اعمال کا بھی سردار ہے، لیکن اعمال کا سردار کون ہے؟ اگر اعمال کو کہیں تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ عبادت میں نماز ہے، سب سے اہم چیز نماز ہے، لیکن جو ہے یہ بھی سردار نہیں ہے، عبادت میں یہ بھی سردار نہیں ہے۔ روزہ جو ہے معلوم گرمی میں جو نے پڑا 1 مہینہ روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن وہ بھی جو ہے سردار نہیں ہے اعمال کا۔ آج اب تو 3-4 لاکھ لگ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنا محنت کر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، لیکن آج بھی جو ہے یہ بھی اعمال کا سردار نہیں ہے۔ تو اب اعمال کا بھی سردار ہے، تاریخ کا سردار ہے، تو اعمال کا بھی، تو اب اعمال کا سردار کیا ہے؟ تو خود جو ہے رسول اسلام سے دریافت کرتے ہیں۔ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ یا علی حبک سید الاعمال، علی کی محبت جو ہے یہ اعمالوں کا سردار ہے۔ بہرحال یہ سب جتنے گئے سب سردار تھے، سردار۔ اب پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ایک بلندی پہ بیٹھے ہوئے، اور ادھر جو ہے یہ افراد آئے، نصارہ نظر آ رہا ہے۔ اب جب آئے اور ان کے ساتھ بھی اب جو ہے کیا ہوگا؟ موبائلہ ہوگا۔ اب جو ان کے ساتھ جو تھے سب کہنے لگے بس شروع کر دیجئے، اور جو ان کے علماء تھے کہا کہ نہیں گھبراؤ نہیں ہے، جوش سے کام نہ لو، پہلے دیکھ لینے دو آیا کون ہے۔ اور ادھر جو ان کے جوان تھے قوم والے وہ جو ہے پریشان، کہا کہ پہلے تو کہہ دیا ٹھیک ہے ہم آئیں گے، اور اب جو ہے جوش ہوش کی بات کرنے لگے ہیں، فوراً موبائلہ ہونا چاہیے۔ تو علماء نے کہا نہیں گھبراؤ نہیں، اتنی جلدی نہ کرو، پہلے دیکھ تو نہیں کون آیا۔ اب جب آئے تو دیکھا، کہا یہ کون؟ کہا یہ تو وہی ملے تھے، سلام کیا تھا، رسول اسلام ہے۔ جواب نہیں دیا، استقبال نہیں کیا تھا، بعد میں استقبال کیا۔ یہ تو انہی سے ہم پوچھے تھے کہ کیوں نہیں استقبال کر رہے ہیں، اور جو ہے پھر
ان کے عقب میں جو ہے ان کی بیٹی ہے تو نواسے ان کے حسن اور حسین اور یہ جو ہے مولا کائنات کی جو نفس کی جگہ جو ہے لے کر چلے. اگر آپ دیکھیں تو مباہلے میں یا غدیر میں مرکز جو ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. نفس رسول کہا کہ اچھا یہی ہے تو کہا کہ اب جو ہے مباہلہ نہیں کریں گے. اب قوم پریشان ہو گئی کہ کہا کہ یہ تو طے ہوا تھا کہ آج مباہلہ ہوگا اور اب دیکھنے کے بعد جو ہے کہہ رہے ہیں کہ مباہلہ نہیں ہوگا. اچھا دیکھیے ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ رسول اسلام تنہا جاتے اور جانے کے بعد جو ہے دعا کرتے تو دعا قبول نہیں ہوتی ہے نا. کوئی مسلمان ایسا پیدا نہیں ہوا ہے نا کہ یہ کہہ دے کہ رسول کچھ ہے بدعقیدے جو ان کی باتیں نہیں کر رہے مانتے جو عاشق رسول ان کی بات کر رہے ہیں تو بعض تو کہتے ہیں خاک مل گئے مٹی ہو گئے ختم ہو گیا ختم ہو گیا. کسی کے منہ میں زبان نہیں جو کہہ دے کہ رسول دعا کرتے اور ان کی دعا جو ہے قبول نہیں ہوتی کوئی ایسا نہیں ہے. اور اگر سب کو ساتھ لے کر جاتے تو بھی مسئلہ تھا. سب کو ساتھ لے کے جاتے پھر یہ مقابلے پہ آ جاتے کہ اعتبار ہی نہیں تھا. دیکھو پورا جو ہے نا اپنا محلہ پورے رشتے دار تمام جو ہے افراد کو لے کر آئے اس لیے کہ اعتماد نہیں تھا. اب اکیلے بھی آتے تو بھی یہ ہوتا کہ دیکھو انہیں خوف تھا اسی وجہ سے تو اپنے گھر والوں کو نہیں اکیلے آئے. لہذا جو ہے کہا کہ نہیں ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے. اب قوم کہہ رہے کیوں؟ کہا کہ ہم جو ہے ایسا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ جو نہ ہونے والی چیز ہو اگر یہ کہہ دے تو وہ چیز ہو جائے گی. یعنی پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا لیکن اگر کہہ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. دیکھیے ابھی یہ چہرہ جو ہے سامت ابھی بولا والا نہیں ہے کچھ کہا نہیں ہے صرف جو ہے چہرہ دیکھ کر یعنی ابھی جو ہے خاموش ہے صرف چہرہ دیکھ کر سامت چہرہ دیکھ کر جو ہے کہہ رہے ہیں ان سے مباہلہ نہ کرنا نہ ہونے والی چیز کہہ دے تو وہ چیز ہو جائے گی. اب سمجھ میں آ گیا کہ اگر اشارہ کر دے تو ڈوبتا ہوا سورج پلٹ جائے گا. اشارہ کر دے تو چاند دو ٹکڑے میں تقسیم ہو جائے گا. اگر اشارہ کر دے صرف جو ہے ارادہ کر لے تو دیوار وہ سونے کی ہو جائے. ہاتھ سمجھ لیے ہاتھ دھلنا مطلب کیا ہوا یعنی جس کو اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں دھون کہتے ہیں ہاتھ دھلنا دھون. یعنی اگر ہاتھ دھل لے تو پھر وہ جو ہے ہیرے اور جواہرات میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ہے نا چوتھے امام سید العابدین کہ جب امام کی خدمت میں بہرحال جزیہ وغیرہ کے تمام کیا وہ تو امام کی خدمت میں ایک شخص برابر آتا تھا حج کرتا تھا اور حج کرنے کے بعد وہ امام کے پاس جاتا تھا اور امام کو تحفہ دیتا تھا ہدیہ دیتا تھا برابر آتا تھا دیتا تھا. تو ایک روز اس کی بیوی نے سوال کیا کہ تم برابر جاتے ہو اور تم امام کو دیتے ہو ہدیہ تحفہ تو امام بھی تمہیں کچھ دیتے ہیں. اس نے کہا ایسے نہ کہو امام سن لیں گے. دیکھیے اس کا عقیدہ کہاں ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ایسے نہ کہو یعنی امام جو مدینے میں کہا کہ امام سن لیں گے. اب اس کے بعد جو ہے چند روز گزرا پھر جب حج کے موقع پہ آیا پھر اس کے بعد امام سے ملنے آیا چوتھے امام کی خدمت میں. جب امام سے ملنے آیا سفرہ لگا ہوا تھا کھانا چنا بیٹھ گیا وہ شخص بھی جب کھا چکے امام. اب اس کے بعد جو ہے بہرحال امام چاہ رہے تھے مہمان ہاتھ دھلے لیکن نہیں تو اب وہ جو ہے امام کے ہاتھ میں پانی ڈال رہا اور امام جو ہے ہاتھ دھل رہے. اب امام نے سوال کیا کہ بتاؤ اس تشت میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مولا پانی ہے. امام نے کہا کہ غور سے دیکھو. اب جب غور سے دیکھتا ہے تو کہتا مولا یہ تو ہیرے اور جواہرات ہے یاقوت ہے. امام نے کہا کہ لے کر جاؤ اور اپنی بیوی کو دے دینا اسے اپنی بیوی کو دے دینا. اب یہ شخص جو ہے لے کر چلا اور جب لے کر چلا اپنے گھر پہ پہنچا بیوی کو دیا تو اب جو ہے بیوی نے سوجا نے یہ کہا کہ ہم جو ہے خود جائیں گے امام کی زیارت کرنے. ہم امام سے جو ہے ملنا چاہتے ہیں ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. جب یہ کہا تو پھر جو ہے چلا میاں بیوی جو ہے یہ چلے کہ امام سے ملاقات کریں گے. ستارہ جب چلے اور کچھ دور سفر طے کر لیا تو اتفاق سے راستے میں عورت کا انتقال. اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی تمام چیزیں ہیں مسئلہ ہے کہ اب وہ شخص یعنی انتقال ہو گیا تو امام کے پاس آیا تو معلوم یہ ہوا کہ بہت دور بھی انتقال نہیں ہوا ہوگا ہے نا
वहाँ छोड़कर यहाँ तक आना और फिर जाना, मालूम हुआ कि इतना ही फासला रहा होगा। इधर बीबी का इंतकाल हुआ और आया इमाम की खिदमत में, और आने के बाद उसने कहा कि मौला हमारी बीबी का इंतकाल हो गया है। इमाम ने कहा कि नहीं, कोई घबराने की परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम चलो और जाओ। जाने के बाद देखो कि क्या कैफियत है। हम जो है आ रहे हैं। अब जब वो शख्स जो है आया तो क्या देखा कि उसकी बीबी जिंदा है, बैठी हुई है। जब देखा तो अब जाहिर सी बात है कि हम तो गए थे तो इस हालत में थी। तो अब इमाम पहुंच गए। इमाम जब पहुंच गए, अब उसके बाद तो शौहर ने सवाल किया तो उसने बताया कि एक शख्स आया था, एक शख्स जो है वो आया था, उसने जो है हुक्म दिया, यानी मर्दुल मौत आया तो उसने जो है इशारा किया, हुक्म दिया कि उसकी रूह को उठा। शौहर ने कहा कि अगर तुम उसे देखोगी तो पहचान जाओगी कहाँ। इमाम पहुँच गए थे, इमाम सामने थे। तो उस शख्स ने ये कहा कि देखो ये तो नहीं थे। उसने कहा यही थे, कहा कि यही थे। अब उसके बाद जो है बहरहाल जो है वो जो है माफ़ी मांगने लगी है। पहले ही सब जुमला कह दिया था, माफ़ी मांगने लगी। तो अव्वल तो ये सिला हो गई है। अव्वल तो ये कि देखिए कि इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम ने ये बताया कि देखो हमारा अख्तियार जो है जिस्म में से नहीं बल्कि रूहों पे ये अख्तियार होता है। और इसे ज़िंदगी मिल गई। ये आई थी क्या करने? इमाम की ज़ियारत करने, इमाम से मिलने। तो मालूम ये हुआ कि जो भी इमाम का ज़ाहिर होता है तो उसकी ज़िंदगी बढ़ जाती है, उसे जो है ज़िंदगी मिल जाती है। और तीसरी चीज़ ये आप देखें कि इमाम ने जो है हाथ धुला खाने के बाद, इमाम मसलन जो है कोई पत्थर उठाते और कह देते ये हीरा हो जाए, सोना, दिगर जवाहरात, इमाम उठा कर कह देते या इशारा कर देते, हो जाता। लेकिन इमाम ने जो है खाने के बाद और हाथ धुलाया और कहा कि अब देखो क्या हो रहा है। यानी हाथ धुलने के बाद यानी इमाम ने बताया कि देखो तुम्हारी नज़र में इस दुनिया की जो कीमत है हीरे जवाहरात की, हमारी नज़र में जो है बस ये हाथ का धुआं है। से जो है हम इतना ही समझते हैं जिस तरीके से हाथ का धुआं होता है। तो अब आप देखें कि मालूम ये हुआ कि जो भी अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का मुरीद होता है, अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का चाहने वाला होता है, तो जाहिर सी बात है कि जो ज़ाहिर होता है तो परवरदिगार जो है इसके हयात को बढ़ा देता है। जैसा कि मोहम्मद बिन मुस्लिम जो पांचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर चाहने वाले थे, लेकिन इस कदर बीमार हुए, इस कदर बीमार थे, ये बिस्तर पे तड़प रहे थे और उनके अंदर जो एक चुभन थी ये कि हम जो है पांचवें इमाम की खिदमत में हाजिर नहीं हो पा रहे, ज़ियारत नहीं हो पा रहे। इमाम ने एहसास किया, इमाम ने अपने खादिम से कहा कि जाओ, और जाने के बाद मोहम्मद बिन मुस्लिम को ये दवा दे दो, दवा जो है जड़ी बूटी जो है, और कहा कि कह दो कि वो खा ले और उसके बाद जो है हमारी बारगाह में आ जाए। और जैसे वो शख्स गया मोहम्मद बिन मुस्लिम के पास, तो जाहिर सी बात है खाए, और जैसे ही खाए तो अब सोच रहे थे किस तरीके से हम जाए, और जैसे ही खाया तो अब सेहतमंद हो गए, चलने फिरने के काबिल हो गए। अब उसके बाद खुद इमाम के पास आए चलकर। जब इमाम के पास आए, इमाम के सामने बैठे और बैठने के बाद रोने लगे। जब रोने लगे तो इमाम ने सवाल किया कि बताओ बात क्या? कि मौला हम दूर रहते हैं और बराबर आपकी ज़ियारत नहीं करते, दूरी की वजह से रो रहे हैं। तो इमाम ने कहा कि देखो हमारे जद की कद्र जो है उससे, और देखो याद रखना मोहम्मद बिन मुस्लिम, याद रखना जिसके दिल में भी हमारी मोहब्बत होगी, अगरचे पत्थर ही क्यों न हो, तो वो भी जो है हमारे साथ होगा। हमारा तब मौलानी के ज़माने जंग जवान के दौर में जो है एक शख्स ने कहा काश कि वो हमारा दोस्त होता या हमारा बेटा होता। इमाम ने क्या कहा कि उसका इरादा था हम बोला। इमाम ने कहा कि देखो जो भी हो, जिसका भी इरादा हो, हमारी मोहब्बत दिल में हो, अगरचे वो इस दुनिया में नहीं भी आया, वो हमारे जंग के साथ जो है शरीक है, वो हमारे साथ शरीक है। इमाम ने कहा कि देखो दूरी की बात है तो हम भी अपने जज से जो है, और जहाँ तक जो है ये मुसाफिर का सिलसिला है और परेशानियों का सिलसिला है, तो जाहिर सी बात है कि मोमिन जब तक जो है
ان پریشانیوں سے نہیں گزر جاتا اس وقت جو ہے وہ رحمت الہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ہاں عزیزان محترم، یہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو انسان بے قرار ہے، ایسے حالات ایسا دور، ہر انسان بے قرار ہے، پریشان ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ایک اثر ہے کہ انسان بے قرار پریشان ہے جلوس کے سلسلے سے۔ تو کیا چیز ہے؟ ایک اثر ہے، جو اثر جو ہے ہر جگہ کام آتی ہے، تو یہ جو ہے محبت کا اثر ہے۔ محبت کا اثر کوئی بھی آپ دیکھیں کسی معاشرے میں، دنیا میں، اور جو ہے کسی خانوادے میں، تو اصل چیز اثر ہے۔ ہوتا ہے نا کہ مثلا جو ہے ہمارے بدن میں بہت درد تھا، لیکن جو ہے ٹیبلیٹ یہ دوا کھا لیا ٹھیک ہو گیا، یعنی اثر کر گیا، دوا نے اثر کیا۔ تو تمام چیزیں یہ جو ہے اثر کی وجہ سے آپ دیکھیں یہی محبت کی اثر کہ جیسے یہ انسان حسین ابن علی کی مخدوم یا اس کا جنگ ہے کربلا اس کی آنکھوں سے ہاں کربلا کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا وہ جو ہے کربلا میں امام حسین کے حرم میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے دعا کی، کہا کہ مولا اولاد نہیں ہے، مولا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لڑکا دیجیے، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ وہ لڑکا جو ہے جوان ہو جائے، 18 سال کا ہو جائے۔ کہا کہ مولا 18 سال کا ہو جائے تو پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسے موت آ جائے، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ جوان بیٹے کا داغ کیسا۔ تو یہ عالم دین تھے، انہوں نے سنا یہ سری پکڑ کر دعا کر رہا ہے کہ مولا ایک ہمیں بیٹا دے دیجیے، اور جوان جب 18 سال کا ہو جائے اسے لے لیجیے، مر جائے، تاکہ ہمیں بھی تو احساس ہو کہ جوان بیٹے کا درد کیا ہوتا ہے۔ ایک عالم سن رہے تھے تو تڑپ گئے، کہا کہ یہ شخص جو ہے ایسی دعا کر رہا ہے، ہم تو کبھی ایسی دعا نہیں کریں گے، لیکن اب انہیں یقین ہو گیا کہ اب اس کی دعا جو ہے قبول ہوگی، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اب اس کے بعد جو ہے بہرحال اس سے تعلقات کیا، سلام پیغام میں تعلقات بڑھتے گئے، یہاں تک کہ گھریلو تعلقات ہو گیا ہے نا، عورتوں کا آنا جانا ہو گیا، اچھے تعلقات ہو گئے۔ بہرحال کچھ دن کے بعد جو ہے معلوم ہوا کہ اس کے یہاں اولاد ہوئی ہے، بیٹا ہوا ہے۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ جب بیٹا 18 سال کا ہو گیا تو اس سال جو ہے ایام محرم میں اذان میں وہ کہیں گئے نہیں، مجلس پڑھنے کہیں نہیں گیا، کہا کہ یقیناً اس کی دعا جو ہے قبول ہوئی ہے۔ تو اس سال جو ہے وہ گئے نہیں، تو اتفاق سے وہ بازار میں نکلا اور یہ بھی اس کے ساتھ پیچھے تھے، اور کیا دیکھا کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، جھولا لیے ہوئے تھے، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اور آنے کے بعد جو ہے اس نے یہ کہا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ کہا جیسے ہی سنا جھولے کو پھینکا اور دوڑتے ہوئے آئے، اور دوڑتے ہوئے گھر کے پاس آئے، گھر کے اندر قدم رکھا، کیا دیکھا کہ اوپر جو ہے چادر ہے، اور چادر کو ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد یہ بوڑھا باپ جھکا بوسہ لینے کے لیے، پیشانی کا بوسہ لیا، جھک گیا، جھک کر پیشانی کا بوسہ لیا، کیا زادارو جھک تو گیا لیکن پھر اٹھ نہ سکا، اور پوری زندگی جو ہے عصا کے سہارے چلتا ہے۔ آپ سوچے کہ وہ اکبر کی خود جو ہے ذاکر نے عالم خواب میں امام حسین ہے کہ جنہیں کوئی قرار نہیں ہے، پوچھا مولا یہ بے قراری کیوں ہے؟ کہا کہ جب بھی کوئی ہمارا ذکر کرتا ہے، اس نے کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ جب سب کا ذکر کیا سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ امام نے کہا میں سر پیٹ کر روتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مولا جب آپ علی اکبر کے مسائل سنتے ہیں تو کیا کرتے؟ کہا بھائی نہ پوچھو، میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ ایک معظمہ نے میں لیلا کو خواب میں دیکھا، یہ بیوی ہے کہ جنہیں قرار نہیں آتا، یہ بیوی کبھی ادھر بیٹھتی ہے، کبھی جو ہے ادھر بیٹھتی ہے۔ اس نے سوال کیا عالم خواب میں کہ بیوی یہ بتائیے
کہ آپ کون ہیں؟ کہا مادر علی اکبر ام لیلا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ بے قراری کب سے ہے؟ کہا جب سے میرا 18 سال کا جوان اکبر کربلا کے میدان میں سو گیا۔ آزادارو یہی علی اکبر ہے کہ جب اجازت کر مقتل میں آتے ہیں، میدان میں آتے ہیں، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، ایک تیر برچی علی اکبر کے سینے پہ لگی، گھوڑے سے زمین پر گرے، آواز دی بابا خبر لیجئے۔ اے آزادارو امام حسین جوان بیٹے کے پاس پہنچے۔ جب جوان بیٹے کے پاس پہنچے دیکھے ہر ایک کے لاش کو امام حسین نے اٹھایا، لیکن کبھی کسی سے مدد نہ لی۔ لیکن جب جوان بیٹے کے پاس پہنچے، خیمے کی طرف رخ کرتے آواز دیتے ہیں، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھا باپ، جوان بیٹا، آزادارو امام حسین نے برچی کو پکڑا، یہ آزادارو برچی کھینچا۔ بس آخری فکرہ اب امام نے کیا کیا؟ اپنے زانوں کو علی اکبر کے سینے کے نیچے دیا، آستین چڑھائی، ٹوٹی ہوئی برچی کو پکڑا، آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں، خلیل خدا تم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، حسین علی اکبر کے سینے سے برچی کھینچ رہا ہے، اب جو برچی کھینچی کلیجہ باہر نکلا، حسین نے منہ پہ منہ رکھ دیا، ارے بیٹا اس مختصر سے آواز قبول فرما، پریشانی کو دور فرما، فرما Hussein, 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 Hussein,